आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अफसोस के साथ एक बार फिर आपसे कहना पड़ता है कि सिंध में अरबों रुपए मालियत की कीमती सरकारी ज़मीनें कोड़ियों के माल हथियाने का सिलसिला आज भी जारी था और कल भी जारी है और इस वक्त भी जारी है। इस बार कराची में सिविक सेंटर के सामने मेन यूनिवर्सिटी रोड पे 15 एकड़ सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पे अलॉट कर दी गई है। 15 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की सरकारी ज़मीन सिर्फ 62 करोड़ रुपए में बिल्डर्स के हवाले कर दी गई है और ये कारनामा सिंध हुकूमत के बदनाम ज़माना यूनुस सिस्टम ने किया है, जो मॉन्ट्रियल से ये निज़ाम चलाता है और कराची में ज़मीनों का कलीदी काम और कलीदी अफसरान उसको रिपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस यूनुस सिस्टम का जिक्र और इसकी गूंज सुनाई दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले चुकी है। हम इस प्रोग्राम में दसियों बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि गैर कानूनी और करप्ट माफिया का एक बहुत बड़ा सिस्टम जो यूनुस सिस्टम चलाता है वो आज भी इस वक्त पूरी तरीके से मुतहर्रिक नज़र आता है। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने 13 वर्ष पहले इस पे 15 एकड़ ज़मीन की कीमत 7 अरब रुपए लगाई थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये ज़मीन 15 करोड़ रुपए में अलॉट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी ज़मीन का अज खुद नोटिस लिया था और नतीजे में सिंध हुकूमत को अलॉटमेंट मनसूख करनी पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि ये वही अलॉटमेंट अब दोबारा बहाल कर दी गई है। हमने उस वक्त भी हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। कराची के कल्ब में सिविक सेंटर के करीब तकरीबन 15 एकड़ ज़मीन यानी 75,000 गज ज़मीन जो कराची के इंतहाई कीमती जगह पर मौजूद है, हुकूमत सिंध की मिल्कियत की ज़मीन थी जिसकी 30 साला लीज़ हालिया दिनों में ख़त्म हुई। हुकूमत सिंध ने इस लीज़ को रिन्यू करने का फ़ैसला किया और रिन्यू किया कौड़ी के दामों में। गुलशन इकबाल में सिविक सेंटर से मुंसलिक 75,000 मुरब्बा गज की ज़मीन मार्केट की कीमत जिसकी 8 अरब रुपए है, सिर्फ 15 करोड़ रुपए में 99 साल की लीज पर अलॉट कर दी गई है। इस मार्केट की कीमत इस ज़मीन की तकरीबन 1.5 लाख रुपए गज है, लेकिन ये ज़मीन हुकूमत सिंध के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की मिली भगत से सिर्फ 2000 रुपए मुरब्बा गज पर दे दी गई, यानी कि वो ज़मीन जिसकी मार्केट वैल्यू 8 अरब रुपए से ज़ायद है वो सिर्फ 15 करोड़ रुपए में दे दी गई है। ये वही अफसरान हैं जिन्होंने इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स 100 एकड़ ज़मीन इंतहाई बाअसर शख्स को अलॉट कर दी थी और इस ज़मीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया गया था। ज़मीन की अलॉटमेंट की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध और सूबाई काबीना से मंजूरी तक नहीं ली गई है। यही नहीं बल्कि सरकारी ज़मीनों की अलॉटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आयद करदा पाबंदी के अहकामात को भी ठुकरा दिया गया है। इस बड़े फ्रॉड के बाद महकमा लैंड यूटिलाइजेशन ने गुज़िश्ता रोज़ अलॉटमेंट की मनसूखी का एक ऑर्डर जारी कर दिया। जब हमने इस महकमे के सरबराह से बार बार इस हवाले से सवाल किया तो एक सफ़े पे ये हमें बताया गया कि ये ऑर्डर अब मनसूख किया जा रहा है, लेकिन बिल्डर के पास ज़मीन का कब्ज़ा है, कोई कोशिश नहीं की जा रही, कोई रोक टोक नहीं है कि इस कब्ज़े को ख़त्म किया जाए, हुकाम या डीसी इसको अपने कब्ज़े में ले, बल्कि इस पर तामीराती काम का भी आगाज़ करवा दिया गया है और ये पूरा सिस्टम इस पूरे नज़ारे को देख रहा है जहाँ पे अरबों रुपए की लूटमार की जा रही है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि ये वही मामला है जो कि हम 10 साल पहले भी जिसका जिक्र करते रहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और फिर उसी को उसी तरह से जगह दिया गया, उसी अंदाज से, उसी तरीके से और बग़ैर किसी तरीके से आज के ज़माने में फ्रेश अलॉटमेंट जारी कर दी। जी खान साहब, वो जो पुरानी अलॉटमेंट 2009 में इन्होंने की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको नोटिस लिया था और फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन थे 2010 में उस अलॉटमेंट को उसने मनसूख किया था और उसमें इसका जुडिशल आर्डर जारी किया था और उस जुडिशल आर्डर में पूरी तफसीलात दिखे थे कि ये किस तरह गैर कानूनी अलॉटमेंट है। और उस जो जुडिशल आर्डर पर का मनसूख शुदा अलॉटमेंट आर्डर था, उस अलॉटमेंट आर्डर को अब 12 साल के बाद बहाल करके ना सिर्फ ज़मीन के अलॉटमेंट बहाल किए लेकिन उसका पर्पस भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो अलॉटमेंट थी वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए थी, अब सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन साहब ने उसका पर्पस चेंज करके रेजिडेंशियल कमर्शियल कर दिया है। यानी कि मगर किस कानून के तहत? ये तो ज़मीन ही मनसूख है, इसकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं है जिसको ये दी गई है।
کیا اس سے کوئی درخواست لے لی گئی کہ مجھے یہ زمین الاٹ کر دی جائے؟ تو اس کو وہ زمین جو 20-25 ارب تک کی ہوگی آج، اس کو 65 کروڑ روپے میں الاٹ کر دی گئی. یہ کیا اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے؟ یہ جس آدمی نے یہ الاٹمنٹ کا لیٹر دیا، یہ کون آدمی ہے؟ کیسے یہ ممکن ہوا ہے؟ یہ الیکٹرک لیمپ کمپنی ہے، الیکٹرک لیمپ فیکچر ہائسنس کمپنی پہلے جو ہوا پہلے ہائسنس تھی. ہائسنس کے بعد ان کے جو مطلب ان کے پاس ہے الیکٹرک لیمپ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. فیاض الیاس صاحب جو ہیں اس کے سی او ہیں اس کمپنی کے. تو اس وقت خان صاحب بڑی ملی بھگت یہ ہوئی جب 2009 میں اس کی الاٹمنٹ کینسل کرنے کا آرڈر ہوا، لیکن اس کی جو رجسٹر سیل ڈیڈ تھی وہ حکومت سندھ نے منسوخ نہیں کرائی. اس کے لیے حکومت سندھ کو محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کو عدالت میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عدالت کے ذریعے سیل ڈیڈ کینسل ہوتی ہے. وہ عدالت میں گئے ہی نہیں اور وہ سیل ڈیڈ اسی آدمی کے پاس رہنے دے دی. اسی کے بنیاد پہ اس نے کورٹ میں کیس کیا کہ یہ مجھے بحال کیا جائے، اور کورٹ نے کوئی ڈائریکشن بھی نہیں دی، کوئی آرڈر نہیں دیا ابھی لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کو. انہوں نے خود جا کے وہاں کنسرٹ دی کہ ہم اس کے مسئلے کو حل کریں. پھر سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن نے ایک آرڈر کے ذریعے اس زمین کو پرپس چینج کر کے اور 15 کروڑ روپے کی قیمت سے 62 کروڑ روپے اس کی قیمت لگائی، اس کو نیا چالان ایشو کر دیا اور اس نے کر دیا، اس کو الاٹمنٹ آرڈر جاری کر دیا. میں گیا تھا سمیع صدیقی صاحب کے پاس سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کے پاس. اس کو میں نے پوچھا کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ کیا، کیونکہ الاٹمنٹ بحالی کا پاور سی ایم سندھ کا ہے، اسکروٹنی کمیٹی کا ہے، صوبائی کابینہ کا ہے. تو کیا آپ نے وہاں سمری بھیجی؟ انہوں نے کہا نہیں بھیجی. تو نہ ان کے پاس سمری بھیجی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین لگایا ہوا ہے 28 نومبر 2012 سے کہ نئی فریش الاٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا آپ نے خود ہی پرپس چینج کر دیا، خود ہی آپ نے الاٹمنٹ آرڈر کر دیا، خود ہی آپ نے سپریم کورٹ کو ان کو بائی پاس کر دیا اور زمین حوالے کر دی. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اپیرنٹلی وزیر اعلیٰ وغیرہ کو نہیں پتا، اور یہ وہی معاملات ہیں جو کہ یونس سسٹم ٹورانٹو سے چلا رہا ہے. یہ وہی معاملات ہیں، اور یہ پورا سسٹم جو ہے یہ اسی کو رپورٹ کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کو رپورٹ نہیں کر رہا، بلاول بھٹو کو رپورٹ نہیں کر رہا، یا یہ کہ بلاول بھٹو کو اس بارے میں نہیں پتا ہے. کیا ہے معاملہ؟ خان صاحب یہ ایک پورے ٹیم ہے، لوگوں کی ایک ٹیم ہے، صوبائی حکومت کے کارندوں کی ایک ٹیم ہے، جس میں ایک سابق ڈی سی ہے، ڈی سی ایسٹ بھی آئے ڈی سی، اور وہ ڈی سی صاحب جو ہیں وزیر آصف زرداری کے صاحب جو ایک ریفرنس ہے پنک سٹی کا، اس میں بھی نامزد ہے، اس میں وہ ضمانت پر ہیں نیب کے ریفرنس میں. وہ ڈی سی صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو یہ سارے لوگ پارٹیاں پکڑتے ہیں اور اوپر سے افسران سے یہ کام کراتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی اسی طرح ہوا ہے، اوپر کام کیا. اور اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن صاحب کی جب اب اس کو یہ معاملہ ہوا کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس پہ نیا کیس بن سکتا ہے، وہ آلریڈی نیب کے ایک کیس میں ضمانت پر ہیں. سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ایک نیب ریفرنس میں زمین کے لیکن اس کو پھر بھی سیکٹری لینڈ یوٹیلائزیشن لگا ہوا ہے. ایسے لوگ ان کو سوٹ کرتے ہیں. تو اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کینسل کر دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب کینسل کر دیا ہے انہوں نے تو لیکن اس سے حکومت قبضہ کیوں نہیں اپنی زمین کا لے رہی ہے؟ ہاں یہی سوال ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب وہ ایک تو سیل ڈیڈ جو رجسٹر ہے اس بندے کے نام پر، بلڈر کے نام پر، پرانی 2009 والی، وہ آج تک منسوخ نہیں کی. اور دوسری بات ہے کہ اس کا قبضہ فوری طور پہ ڈی سی صاحب کو لینا چاہیے. ماضی میں بھی حکومت نے 4-5 ہزار ایکڑ زمین 2012 میں غیر قانونی الاٹ کی تھی. پھر نیب کے کیسز سے بچنے کے لیے 2015 میں وہ زمینوں کے کینسلیشن کے آرڈر جاری کیے، لیکن آج تک وہ زمین جو ہے نا ان لوگوں کے پاس ہے. تو اس زمین کا بھی حشر ایسا نہ ہو کہ زمین بلڈر کے پاس رہے اور نام میں صرف جو ہے نا اس کی کینسلیشن کا آرڈر موجود رہے. بہت بہت شکریہ فیق ہو کر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور قانونی ہماری جو بار اور بینچ میں یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ سو موٹو نوٹس کا کب لیا جا سکتا ہے، کون لے، کب لے، کیسے لے. اور اس حوالے سے جب اس سے پہلے سو موٹو نوٹسز ہو چکے ہیں، اس کے پس منظر میں یہ تمام گفتگو جو ہے یہ بہت اہم اس وقت رخ اختیار کر رہی ہے. سپریم کورٹ کی ایک بینچ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس میں 2 رائے موجود ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں اسقط نوٹس کے طریقہ کار اور اس کے استعمال پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. سپریم کورٹ میں اسقط نوٹس کون، کب اور کیسے، کس بنیاد پہ لے سکتا ہے، اس پر دلچسپ بحث جاری ہے. کل سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سندھ حکومت کے محکمہ تعلیم میں غیر قانونی تقرریوں کے خلاف کیس سنا جانا تھا. جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں جسٹس محمد امین اور جسٹس یحییٰ آفریدی کیس کی سماعت کر رہے تھے. دوران سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی نے مقدمہ سننے سے انکار کر دیا اور اسقط نوٹس کے اختیارات کے استعمال پر سوال اٹھا دیے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک اسقط نوٹس کا طریقہ کار طے نہ ہو یہ اختیار استعمال کرنا مناسب نہیں.
انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اسکت نوٹس میں بینچ کی تشکیل کیا اور کس طرح ہوگی۔ اس صورتحال میں بینچ کے سربراہ جسٹس مقبول باقر نے نیا بینچ بنانے کے اس معاملے کو چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ یہ وہی معاملہ تھا جس میں 2018 میں سابق چیف جسٹس عاقب نثار نے اسکت نوٹس لیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نے اپنے دور میں ریکارڈ بنایا اور 43 کے قریب معاملات پر اسکت نوٹس لیے تھے۔ اس وقت اسکت نوٹس کیس کی سماعت سے متعلق سپریم کورٹ کی بینچ میں بھی دو رائے موجود ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ سو موٹو کیسز کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی، بینچز کی تشکیل اور کیس کی سماعت کے لیے فکس کرنے سے متعلق بھی قوانین اور ضوابط کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک پراپر فارم کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اویلیبل نہیں ہے۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں پاکستان کے معروف قانون دان بیرسٹر صلاح الدین، صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بڑا اہم موضوع ہے، لیکن یہ تو دہائیوں سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے اس پہ کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ بحث اس لیول پر آ گئی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ضوابط بنے، طریقہ کار طے ہو ان تمام معاملات پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہونے والا ہے یا ہو سکے گا؟ شکریہ کامران صاحب، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بہت دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ از خود نوٹس کے اختیارات جو ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ آئین میں ان کا ذکر نہیں ہے، اور جو سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں جو 1980 میں بنے تھے، سپریم کورٹ نے بنائے تھے، ان رولز میں بھی سو موٹو کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ 80s کے اینڈ میں اور پھر 90 کے دہائی میں سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 184 کی تشریح یوں کی کہ از خود نوٹس لینے کے اختیارات خود ایکسرسائز کرنا شروع کر دیے۔ اب اس میں ایک ویکیوم ڈیفینیٹلی کریٹ ہو گیا ہے کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، طے نہیں ہوا کہ آیا سپریم کورٹ ساتھ بیٹھ کے سارے ججز کریں گے یا صرف چیف جسٹس لے سکتے ہیں۔ ایک ابھی حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ آیا ہے، مگر یہ بھی طے نہیں ہوا کہ کیا معیار ہوگا، کیونکہ 184(3) میں لکھا ہوا ہے پبلک امپورٹنس، تو وہ پبلک امپورٹنس کا کیا معیار ہوگا کہ کون سے معاملات پہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے اور کون سے پہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس میں سپریم کورٹ پہ، اور یہ جو حالیہ دنوں میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک جج صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریکیوز کر لیا کیس سننے سے، تو وہ اسی چیز کی وہ نشاندہی کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی دو آراء اگر پائی اس جاتی میں ہیں۔ ابہام موجود ہے بیرسٹر صاحب، تو اور یہ ہے آئین کی شق 184(3) کے حوالے سے، تو بنیادی ذمہ داری، کلیدی ذمہ داری، مرکزی ذمہ داری تو مقننہ کی ہے کہ وہ اس ابہام کو دور کرے اور آئین کی اس شخص کے حوالے سے اس کی باقاعدہ آئینی تشریح جاری کر دے اور اس کا ایک آئینی فیصلہ ہو جائے، نہ کہ یہ سپریم کورٹ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ خود اس معاملے کو طے کرے گی۔ یہ تو پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے نا، اور پارلیمنٹ کو ریفر بیک ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، ایک پارلیمنٹ کے کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی کوشش تو کر سکتے ہیں، مگر پارلیمنٹ اگر اس پہ قانون سازی کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ رسک ہوگا کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ آپ، یہ تو ہمارا آئینی اختیار ہے اور آپ نے اس پہ قدغن لگا دیے ہیں، تو وہ اس قانون کو اگر پارلیمنٹ بناتی بھی ہے تو اسے کالعدم قرار دے دے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہتر، زیادہ مثبت طریقہ یہی ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل کرے اور یہ اپنی جو ثوابدیدی اختیارات ہیں صرف یہ سو موٹو کے معاملے میں نہیں، بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ بینچز تشکیل کرنے کا، کون سے مقدمات کس کے پاس کب اور کیسے لگیں گے، یہ والے معاملات بھی، تقرریاں، عدالت میں تقرریاں کیسے ہوں گی، ان تمام ثوابدیدی اختیارات کو اپنا کوئی پراپر رولز کے تحت، قاعدے قوانین کے تحت ان کو ریگولیٹ کیا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ معاملہ تو کسی بینچ کی دوران سماعت کا تو نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک نظام
سپریم کورٹ لیول پہ تشکیل دیا جانا ہے اور پھر وہ اس پورے نظام کے تحت اور ایک سیر حاصل بحث کے بعد پھر اس کو وہ ہونا ہے. مگر یہ تو جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان میں اب یہ لگتا ہے کہ صلاحیت کر گیا ہے, اور اس میں جیسے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ اس سے ریکیوز ہی کرتے ہیں. تو یہ تو درجنوں کیسز ہیں ایسے, تو اور وہ معاملات بہت آگے آگے چلے گئے ہیں, تو یہ تو کافی ایک پیچیدہ کیفیت ہو جائے گی. دیکھیں اس میں حل موجود ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ فل کورٹ یعنی عدالت کے تمام ججز بیٹھ کے وہ فریم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ والی ایکسرسائز کی جائے کہ تمام ججز کو, کیونکہ جب کسی 3 یا 5 رکنی بینچ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ جو فل کورٹ کی وہ پوائنٹ آف ویو ریفلیکٹ کرے. تو اس لیے اگر آپ ایک باقاعدہ طور پہ رولز بنا رہے ہیں تو آپ رولز تمام فل کورٹ کی میٹنگ کال کریں اور کنوین کی. اب ایسا کوئی پروسیس شروع ہو جائے, کوئی ایک باقاعدہ پروسیس باضابطہ طور پہ شروع ہو جائے, پھر تو یہ زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے بینچ اپنی آراء قائم کرے, یعنی کہ فنڈامنٹل آراء کہ اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. تو یہ تو پری ایمپٹ کرنا ہے کہ کل کو کچھ ہو یا نہ ہو, اور یہ زیر سماعت مقدمات تو سارے اس کلیدی معاملات ہیں بہت, یہ سارے پھنس جائیں گے. دیکھیں اس میں جو بنیادی objection سو موٹو کے بارے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سو موٹو کیس میں جو مدعی ہے وہ خود ہی منصف ہے. دیکھیں جو بینچ فار ایگزامپل چاہے وہ چیف جسٹس کی بینچ ہو, اب تو خیر یہ ہو گیا ہے کہ صرف چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں, مگر چیف جسٹس کوئی بھی چیف جسٹس ہو وہ کسی بھی سماجی مسئلے کو وہ اتنا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے کہ تمام جو طریقہ کار ہیں, تمام جو پروسیجرل طریقہ کار ہیں ان کو بائی پاس کر کے وہ سو موٹو کیس کو ٹیک اپ کرتا ہے. تو جو objection لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اس کاز کے بارے میں اتنے پیشنیٹ ہیں کہ آپ غیر جانبدارانہ طریقے سے اس کی سنوائی نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ٹنڈو محمد خان کی اس خاتون کا جو غربت اور افلاس کے باوجود بڑی تعداد میں یتیم بچے, ایسے بچے جو کہ ان کے والدین چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کو پالتی ہیں. ان کا احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس انتہائی باہمت خاتون کا. اب اس خاتون کا بوجھ بانٹنے والوں کی لائن لگ گئی ہے, قطار لگ گئی ہے. ہمیں بے پناہ فون موصول ہوئے ہیں, اب سماجی تنظیمیں بھی ان تک پہنچی ہیں اور ان بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے انہوں نے خدمات پیش کی ہے. یہ بڑی اچھی کہانی ہے, اس کا آپ کو ہم فالو اپ دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ کے چھوٹے سے شہر ٹنڈو محمد خان کی خاتون نے قوم کے دل جیتے ہیں. غربت اور تنگ دستی کے باوجود کئی یتیم اور لاوارث بچوں کو تنہا پالنے کا بیڑا اٹھانے والی رضیہ صحتوں کا بوجھ بانٹنے والوں کی ایک قطار لگ گئی ہے. 23 ستمبر کو ہمارے پروگرام میں رضیہ صحتوں کی جدوجہد پر مشتمل رپورٹ ہم نے نشر کی تھی, جس کے بعد ملک بھر سے نہ صرف مغیر حضرات رضیہ صحتی کی مدد کو پہنچنا چاہتے ہیں بلکہ فلاحی ادارے اور حکومت سندھ بھی آگے آئے ہیں. محنت مزدوری کر کے 20 یتیم بچوں کی کفالت کرنے والی رضیہ صحتوں کا سہارا بننے کے لیے اب سب تیار ہیں. ایک ایسے دور میں جب غریب آدمی کے لیے اپنے بچے پالنا مشکل ہو سکتا ہے, وہاں رضیہ صحتوں کا یہ ایثار یقیناً سب کے لیے ایک مثال بن گیا ہے. با ہمت خاتون کی کیا اور کس طرح مدد کی جا رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. ٹنڈو محمد خان کی مدر ٹریسا اکیلی نہ رہی. تنہا 20 یتیم و لاوارث بچوں کی کفالت کرنے والی رضیہ صحتوں کا سہارا بننے کے لیے حکومت اور فلاحی اداروں سمیت مخیر حضرات آگے آ گئے. چند روز قبل ہمارے پروگرام میں رضیہ صحتوں کے عزم و حوصلے کی داستان دکھائی گئی تھی, جو وسائل نہ ہونے کے باوجود کرائے کے گھر میں یتیم بچوں کی زندگی سنوارنے کی جدوجہد کر رہی تھی. کرائے کے مکان میں رہائش پذیر خاتون رضیہ صحتوں کی یہ کہانی ہے. آج کل کے زمانے میں ایک غریب آدمی کے لیے اپنے بچوں کو جب پالنا مشکل ہوتا ہے, وہاں 30 سالہ رضیہ خاتون سلائی مشین چلا کر محنت مزدوری کر کے 20 یتیم اور لاوارث بچے پال رہی ہیں. خبر چلی تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے احکامات پر کمشنر حیدرآباد محمد عباس بلوچ اور ڈی آئی جی حیدرآباد شرجیل کھرل ٹنڈو محمد خان کے پیر محلے کی تنگ گلیوں میں رضیہ صحتوں سے ملنے پہنچے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ٹنڈو محمد خان کو باہمت خاتون کے لیے اپنا گھر مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی.
فی الحال رضیہ سہتو کے گھر کا کرایہ اور بچوں کی تعلیم و صحت کے اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی، جبکہ سندھ پولیس کی جانب سے ماہانہ 25,000 روپے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وظیفہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی ہر ماہ رضیہ کے گھر راشن پہنچانے کا ذمہ لیا۔ کندھوں کا بوجھ کچھ کم ہوا تو رضیہ سہتو مسرور نظر آئیں۔ سیم صاحب بھائی، آپ کی بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے میری یتیم خانے کا نوٹس لیا، اور کامران خان بھائی میں آپ کی بھی شکر گزار ہے دنیا نیوز والوں کی جو آپ نے میرا آواز سی ایم صاحب تک پہنچایا۔ رضیہ سہتو کے ایثار کی داستان دیکھنے والے کئی مخیر حضرات نے بھی رضیہ اور بچوں کے لیے احتیاط اور تحائف بھیجے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کراچی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی ہے، اور جس میں معتبر سے معتبر ترین جو موسمیاتی ایپس ہیں وہ کہتی ہیں، کم از کم اس وقت یہ بتا رہی ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے کراچی میں مسلسل بارش ہوگی، اور جو کہ ایک طوفانی رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس وقت تمام موسمیات کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، اور اسی پس منظر میں کراچی میں ہر طرح کی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے اور قانون نافذ کرنے والوں نے اپنے حوالے سے ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ شہری حکومتیں اپنے حوالے سے، شہری حکومت خاص طور پہ کراچی کی اپنے حوالے سے تیاریاں اس نے بھرپور کی ہوئی ہیں۔ بڑے نالے، چھوٹے نالوں کی کسی حد تک ضرور صفائیاں ہوئی ہیں۔ یقیناً اس کا امتحان بہت جلد ہونے والا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے اپنے بہت طویل علاقے ہیں جو کہ پچھلی بارش میں بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، خاص طور پہ کراچی کے ڈیفنس اور کلفٹن وغیرہ کے علاقے۔ سی بی سی یعنی کہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ اور دوسرے کنٹونمنٹ بورڈ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں۔ حکومت سندھ نے یقیناً کافی اپنے لحاظ سے اس پورے معاملے سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں کی ہیں، لیکن پورے شہر میں اس وقت بات ہے تو صرف ان بارشوں کی اور اس خدا نخواستہ متوقع طوفان کی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس میں اس وقت بہت ہی مستعدی سے، بہت ہی محنت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر جناب مرتضیٰ وہاب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب۔ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موسمیات والے کیونکہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ تو وہ معلومات ہے جو آپ کے ساتھ محکمہ موسمیات شیئر کر رہا ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ محکمہ موسمیات نے جو رپورٹ ہمیں دی تھی وہ یہ تھی کہ آج یعنی کہ تھرسڈے سے 2 تاریخ تک بڑا کروشل ٹائم ہے، اور اس میں ان کی پریڈکشن یہی تھی کہ تیز بارش ہو سکتی ہے، سمندر میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، اور یہ ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی یہی موصول ہوا۔ ہمارا جو اپنا پی ڈی ایم ہے اس نے بھی یہی چیز کنفرم کی، اور جیسا آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ جو معتبر ویدر فورکاسٹ کے ادارے ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ بھی یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو تیاریاں کرنے کی ضرورت تھیں وہ حکومتی سطح پر کی گئی ہیں۔ کامران صاحب، اس میں 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو جو پچھلے سال کی بارشوں میں بڑی ہارش ریالٹی ہمیں کراچی کے نالوں کے حوالے سے آئی تھی، وہاں پر جو چوکنگ پوائنٹس تھے جہاں ہم کو بڑی دقت محسوس ہوئی تھی، وہاں پچھلے 1 سال میں بڑا کام ہوا ہے، جس میں بڑے نالے ہوں، چھوٹے نالے ہوں، ان کی کلیئر کیا گیا ہے۔ نشیبی علاقوں کے اندر نئی ڈرینیج سسٹم کو ڈالا گیا ہے، جیسے کہ پچھلے سال گلستان ظفر سوسائٹی ڈوب گئی تھی، وہاں پر ایک نئی ڈرین ڈالی گئی ہے، اور جو پچھلے 3 سپیل آئے ہیں اس کے اندر کوئی پریشانی گلستان ظفر کے مکینوں کو نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ ناتا خان کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر بھی نئی لائن ڈالی گئی ہے، اور 3 بارش کے سپیلز میں آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ سچویشن انڈر کنٹرول رہی۔ اسی طرح سٹار گیٹ کے مقام پر، یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں شارع فیصل پہ آپ کو پرابلم ماضی میں آتی تھی۔ اسی طرح وزیر مینشن جو اولڈ سٹی ایریا ہے کھارا در کا، وہاں پر ہم کو دقت آتی تھی، وہاں پر نئی لائن ڈالی گئی ہے، نیا ڈرینیج نظام ڈالا گیا، اس سے بڑا فرق پڑا ہے۔ تو جہاں جہاں میں پچھلی بار تلخ حقائق سامنے آئے تھے وہاں پر کام کیا گیا، اور کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے 3 سپیلز میں ہمیں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب جو یہ بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے یہ بہت ہی ہیوی فورکاسٹ کی جا رہی ہے، تو نیچرلی جو میکزیمم چیزیں کر سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ ہو، زرعی حکومت ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، وہ کر رہی ہے۔
کیا اضافی انتظامات کیے گئے ہیں مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کیا اضافی انتظامات کیے گئے ہیں، اور ہاٹ سپاٹس کیا ہیں جو کہ موسٹ جس پہ آپ کی نگاہ ہے، وہ سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، وہ کیا مقامات ہیں؟ کامران صاحب، جو پچھلی بارش میں سب سے زیادہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے وہ ناگن چورنگی کا مقام ہے، اور یہ ہر سال بارش میں یہاں پر ایک پرابلم ہوتی ہے، جس میں ہماری رائے یہ ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو گرین لائن کا سٹرکچر ہے وہ پانی کو ایک بلاکیج کریٹ کرتا ہے، کیونکہ نیو کراچی، نارتھ کراچی سے، سرجانی سے، پاپوش کا جو سارا پانی آتا ہے وہ صحیح طریقے سے کراس نہیں کر پاتا اس سٹرکچر کی وجہ سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہاں پر اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر انشاءاللہ یہ بارشوں سے نمٹنے کے بعد کام کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر کچھ انٹروینشن پروونشل گورنمنٹ نے ابھی کی ہے، تو دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سچویشن کو کیٹر فار کرنے کے لیے کامران صاحب کے ایم سی کے اپنے جو بڑے پمپس ہیں ان کو وہاں پر اسٹیشن کر دیے تاکہ پانی کو وہ پمپ آؤٹ کر کے اکراس دا روڈ موو کر سکیں۔ اسی طرح پی ڈی ایم اے کے جو بڑے پمپس ہیں ان کو بھی وہاں پر ہم نے موبلائز کر دیا ہے۔ ہم نے ایک جو چیز کی ہے کامران صاحب کہ ماضی کی مشکلات سے سیکھتے ہوئے تاکہ واپس وہ تکلیف نہ ہو، ہم نے پرو ایکٹیو طریقے سے وہ جو ٹربل پوائنٹس تھے، چوکنگ ایریاز تھے، وہاں پر مشینری کو پہلے سے موبلائز کر دیا، یعنی کہ اگر خدا نہ خواستہ بارش ہوتی ہے بڑے لیول کی اور پانی وہاں پر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ہمیں ٹریفک کی دشواری ہوتی تھی اور ہم مشینری کو موو کرنے میں ٹائم لگتا تھا، لیکن اب کی بار ہم نے اس ڈیفیکلٹی سے سیکھتے ہوئے پہلے سے مشینری کو موبلائز کیا ہوا ہے، اپنے عملے کو وہاں پر رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ نہ کرے اگر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو تو وہ مشینری کام میں آ سکے۔ آپ کو ہر جگہ چاہے کے ایم سی ہو، ڈی ایم سی ہو، سالڈ ویسٹ ہو، واٹر بورڈ ہو، ہماری یہ تو ہے، مگر مرتضیٰ صاحب آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے اور آپ کے جو علاقہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ ہے، مگر بہت بڑا کراچی جو ہے یہ ڈیفینس اور یہ کنٹونمنٹ بورڈز میں بھی رہتا ہے۔ ڈیفینس سوسائٹی میں آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ سال جو تباہی ہوئی تھی وہ شاید پورے کراچی میں جو تباہی ہوئی تھی اس کے ہم پلہ اتنا بڑا نقصان یہاں پر ہوا تھا۔ آپ کیا لا تعلق ہے وہاں پہ کیونکہ وہ کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں، یا ان کے ساتھ کچھ ہے اس وقت کوآپریشن کوآرڈینیشن کی بات ہے؟ کامران صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پچھلے سال ڈی ایچ اے کی عوام کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا بشمول میرے آپ کے۔ اب کی بار سچویشن قدرے بہتر ہے، انہوں نے تیاری کی ہے، انہیں اپنے انفراسٹرکچر کو بھی امپروو کیا ہے اور انہوں نے بھی وہی پمپنگ کا نظام کو بہتر بنایا ہے، بڑے پمپس کو پہلے سے موبلائز کیا ہوا ہے، اور جو ماضی کے اگین چوکنگ پوائنٹ سے جہاں پر پانی جمع ہوا تھا جو کہ بول شفٹ ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے پہلے سے پمپس کو انسٹال کر دیا تاکہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میں خود جو کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں، ان کے عملے کے ساتھ ان ٹچ ہوں اور اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کام کریں۔ اسی طرح جو ہمارے پی سی آئی سی کے سیکرٹری ہیں بریگیڈیئر یاسر، ان کے ساتھ بھی ہم کلوز کوآرڈینیشن میں، کور 5 کے ساتھ بھی کلوز کوآرڈینیشن میں، بیسکلی جو بھی اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی شہر کے وہ سب مل کر کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگر یہ اگلے 3 روز ڈیفیکلٹ ہیں ہمارے لیے تو ہم سب مل کر کام کر سکیں اور کراچی والوں کو جو میکزیمم ریلیف ہے وہ ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب ہم بات کریں گے آج کے دوسرے اہم موضوع کی، اور اس کا تعلق ہے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، جن کو اپنی جو اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اس میں اپنے معاشی ٹیم کے سربراہ اور وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر منتخب کرانے کا معاملہ بھی درپیش ہے۔ شوکت ترین صاحب کی بحیثیت وفاقی وزیر آئینی مدت اب صرف 15 روز باقی رہ گئی ہے، اس لیے شوکت ترین کو بطور وفاقی وزیر کام جاری رکھنے کے لیے سینیٹر بنوانا ایک قانونی تقاضا ہے اور ایک ضروری تقاضا ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 91 کے مطابق وزیر اعظم کسی غیر منتخب شخص کو اپنی کابینہ میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر رکھ سکتے ہیں۔ جناب شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر خزانہ آئینی مدت 15 اکتوبر کو مکمل ہو جائے گی۔ شوکت ترین پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت میں چوتھے وزیر خزانہ ہیں۔ ان سے پہلے اسد عمر، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور مختصر عرصے کے لیے حماد اظہر وزارت خزانہ سنبھال چکے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ کی مدت مکمل ہونے سے پہلے اپوزیشن اراکین کی جملہ بازی پر وزیر خزانہ شوکت ترین نے اپنا نام لیے بغیر کہا کہ یہ فائنانس منسٹر کہیں نہیں جا رہا۔
کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ فائنانس منسٹر تو کم از کم تنخواہ بھی نہیں لیتا اور اپنے گھر پہ رہتا ہے اور اپنی جیپ استعمال کرتا ہے، تو یہ کرائے کا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یہ پہلے بھی فائنانس منسٹر رہ چکا ہے اور اس کے بعد وہ اس وقت سینیٹر بھی تھا، اور اس وقت بھی سینٹ کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، تو وہ ان کو صرف اتنا میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دس فائنانس منسٹر از ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ شوکت علی صاحب، آپ کے پاس دن ہی نہیں رہ گئے۔ میرے پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو میں نے سینیٹر بنانا ہے، اور ان کے پاس ایک پلان ہوگا، اینڈ آئی ٹرسٹ مائی پرائم منسٹر، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، آئی کین ٹیل یو دیٹ۔ شوکت ترین کا بروقت سینیٹر منتخب ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل درکار ہے، جبکہ کاروبار اور مارکیٹس میں استحکام برقرار رکھنا بھی اس کی بھی ضرورت ہے، اس بات کی کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ رہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین IMF کے اجلاس میں شرکت کے لیے 12 اکتوبر کو امریکہ بھی ان کو جانا ہے۔ بہتر ہوگا کہ پاکستان کے IMF سے مذاکرات اور پروگرام کی بحالی کے موقع پر ملک میں مستقل وزیر خزانہ موجود ہو۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ مشیر خزانہ بننے کی صورت میں شوکت ترین بہت سارے اختیارات سے محروم ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کے تحت مشیر خزانہ کی حیثیت سے وہ ECC اور NFC سمیت اہم اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مشیر خزانہ اس کے لیے وزیر ہونا ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ کی سفارش پر کل وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کی منظوری دے دی۔ سوال یہ ہے کہ PTI حکومت شوکت ترین کو پنجاب سے سینیٹر منتخب کرائے گی یا KP سے اس کا انتخاب ہوگا۔ غور طلب ہے کہ شوکت ترین کو کسی خالی نشست پر لایا جائے گا اور ان کی رکنیت کے لیے کوئی سینیٹر استعفیٰ دے گا، جبکہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ ممکنہ سینٹ الیکشن میں امیدوار کی نامزدگی سے انتخاب کے مراحل تک کم از کم 21 دن درکار ہوں گے، جبکہ شوکت ترین کی بحیثیت وفاقی وزیر مدت اب صرف 15 روز باقی رہ گئی ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ ایک آرڈیننس کے تحت جب تک اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ یا سینٹ کا رکن 2 سال تک حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی رکنیت خود ختم ہو جائے گی۔ یہ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے، جس کے تحت یہ بات یقینی ہے کہ جناب اسحاق ڈار کی سینٹ کی رکنیت ختم ہونے والی ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کی جو نشست خالی ہوگی، شوکت ترین شاید اس نشست پر سینٹ کا انتخاب لڑیں گے۔ لیکن یہ تھوڑی سی گجلک کیفیت ہے، پیچیدہ کیفیت ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اس حوالے سے کیا حکومتی رائے ہے؟ جناب فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، بہت اہم معاملہ ہے۔ شوکت ترین صاحب کی جو مدت وزیر خزانہ ہے بنا کوئی وزیر کا حلف اٹھائے ہوئے، وہ 15 اکتوبر کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ 15 اکتوبر کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت اہم تاریخ ہوگی، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہوں گے، اور اس دن کے بعد سے جناب شوکت ترین وزیر خزانہ نہیں رہ سکیں گے۔ ان کے سینیٹر بننے کی جو کاوش ہے اس کا بھی آغاز نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ آج سے بھی اس کا آغاز ہو تو 21 دن کم از کم چاہیے کہ پروسیس شروع ہو اور وہ سینیٹر بن سکے، سینٹ کا حلف اٹھائیں۔ حکومت کے پاس کیا اس حوالے سے کوئی پلان ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت مارکیٹس کے کوئی جھولٹ کرے گی کہ اگر چوتھا وزیر خزانہ بھی کسی وجہ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے نہیں خیال کو مارکیٹ کو کوئی جولٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسی کوئی اندوناک سچویشن ہے جس میں کوئی ریئیکٹ کرے گا۔ جو اس وقت جو شوکت ترین صاحب کی جو پوزیشن ہے، جس طرح سے آپ نے ان کا سیگمنٹ بھی سنوایا، وہ کہیں نہیں جا رہے، ہی از ہیئر ٹو اسٹے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سینٹ کا رکن بنایا جائے گا اور وہ وزیر بنیں گے۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ آئین کے مطابق 6 ماہ تک وہ بغیر کسی ایوان کا رکن بنے وزیر رہ سکتے تھے، وہ ان کی مدت 15 اکتوبر کو ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 اکتوبر کو جو ہم قانون لے کے آئے ہیں، جس کے تحت اگر کوئی سینیٹر 60 دن کی مدت تک حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی نشست خالی تصور کی جائے گی، وہ اس میں جو اسحاق ڈار صاحب کا مدت ہے وہ 13 اکتوبر کو مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم درخواست کریں گے سینٹ کے چیئرمین سے کہ ان کی نشست کو خالی قرار دے کے اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے، جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے جو فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے وہ سینٹ کے ممبر منتخب ہوں گے، اور اپنی ذمہ ان دا مین ٹائم وہ بحیثیت ایڈوائزر اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ گویا کہ یہ تسلسل جاری رہے گا،
اور یہ تسلسل وزیر خزانہ کی حیثیت تک وہ کام کریں گے 15 اکتوبر کو، 16 اکتوبر سے وہ مشیر خزانہ ہو جائیں گے وزیر اعظم کے، اور پھر اس کے اس دوران 2 3 4 ہفتے جتنے بھی لگیں گے وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اسحاق ڈار کی خالی نشست پہ لاہور سے، اور اس کے بعد وہ منتخب ہوں گے اور پھر دوبارہ وہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ اس روڈ میپ کا تعین کیا ہے پی ٹی آئی نے اور وزیر اعظم نے۔ دوسرا اس کا جو قانونی طریقہ ہے اس کے عین مطابق جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور جو شوکت ترین صاحب کا اگر ہم چاہتے تو دیکھیے نا، ہم اسحاق ڈار کو اگر ڈسکوالیفائی کرنا ہوتا ہم نے تو ہم 30 دن بھی مدت رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے بڑی آئینی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر جو پوزیشن لی ہے اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور اگر کوئی قانونی ہچ نہیں ہوتی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی پوزیشن ہوگی۔ جس طرح سے آپ نے خود کہا 21 دن چاہیے ہوتے ہیں، سو ہمیں امید ہے کہ 13 تاریخ کے بعد 21 دن کے اندر ہم شوکت ترین صاحب کو دوبارہ سینیٹر منتخب کروا لیں گے، اور شاید 1 آدھ ہفتے سے زیادہ ان کو ایڈوائزر نہیں رہنا پڑے گا، ادروائز جو ہے وہ انشاءاللہ 21 دن کے اندر دوبارہ وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھال لیں گے۔ گویا کہ شوکت ترین صاحب کو وزیر اعظم کا کابینہ کا مکمل اعتماد حاصل ہے، اور ویسے تو اس کابینہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ 2023 تک یہ خزانے کے امور وزیر اعظم کے لیے، کابینہ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے چلائیں گے، یہ ایسے ہی ہونے جائے گا۔ جس طرح سے آپ نے خود کہا یہ تو وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہوتا، تو یہ میں تو نہیں کسی کو یہ حتمی طور کے اوپر کہہ سکتا کہ کوئی بھی وزیر جو ہے وہ لازماً وہیں تک رہے گا، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں، پولیٹیکل فیصلے جو ہوتے ہیں، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور ابھی کی جو سچویشن ہے اس میں شوکت ترین صاحب جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو، وہ کہیں نہیں جا رہے، ہی از ہیئر ٹو اسٹے۔ سارا معاملہ ہنج کر رہا ہے وہ آرڈیننس جس کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب کی نشست خالی ہو جائے گی، یہ چیلنج ہو چکا ہے عدالت میں۔ اگر اس حوالے سے کوئی عدالتی رکھنا آ گیا تو کوئی آپ کے پاس پلان بی ہے؟ دیکھیے جی، یہاں پہ عدالتی رکھنا تو ہر کام میں ہی آنے کا امکان ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک جو عدم یقینیت ہے اس میں ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، لیکن یہ جو اس وقت تک آرڈیننس ہے اس میں کوئی اسٹے آرڈر وغیرہ نہیں ہے، اور ابھی تک یہ قانون جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور اب تو خیر ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بننے بھی جا رہا ہے۔ تو ہمیں امید یہی ہے کہ عدالت کا اس میں کوئی رکھنا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا بہت جڑا ہوا ہے پاکستان کی معاشی استحکام سے اس فیصلے کا معاملہ، تو ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور ہم اس کو سموتھلی شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ الیکٹ کرا پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی عدالتی ہچ آتی ہے، قانونی ہچ آتی ہے، پھر اس وقت اس کے مطابق پالیسی بنائیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کلیدی مسئلہ یہ ہے، جہاں پر بھی وزیر اعظم جاتے ہیں، چاہے کراچی آئیں، چاہے لاہور جائیں، چاہے سب جگہ جائیں، وہاں پہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے، جس کا بنیادی تعلق بہرحال وزارت خزانہ سے ہے، اس سے منسلک امور سے ہے۔ کتنی پریشانی ہے حکومت کی اس حوالے سے، وزیر اعظم کی، اور کیا اس سرنگ کے آخر میں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بہت بہت بھاری قیمت حکومت اور وزیر اعظم کی مقبولیت کے ذریعے ادا کی جا رہی ہے۔ یہ مہنگائی کا معاملہ ہے تو صحیح، لیکن یہ اس سے نہیں ہے کہ تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے لیے ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہماری ایک بہت بڑی آبادی جو کہ اصل میں گاؤں میں رہتی ہے اور جن کا تعلق زراعت سے ہے، وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہے مہنگائی سے جس طرح ہماری اربن پاپولیشن ہے اور سیلریڈ کلاس ہے۔ میڈیا میں ہمیں شور اس لیے بھی زیادہ سنائی دیتا ہے مہنگائی کا کہ ہمارے جو میڈیا اونرز ہیں، اگرچہ حکومت نے بہت بڑی پیمنٹس جو ہیں وہ کی ہیں میڈیا کو، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا اور جو اس طرح کے جو پرائیویٹ اداروں میں لوگ ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، اور بلو کالر جو اسپیشلی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن دیکھیں جہاں تک ایک جس طرح میں عرض کر رہا ہوں ایگریکلچر آبادی ہے تو وہاں تو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے۔ موٹر سائیکل جو ہیں ان کی تقریباً مہنگی ترین موٹر سائیکل ہیں، پھر بھی جو ہے وہ دگنی تگنی فروخت ہو رہی ہیں۔ ٹریکٹرز کی آپ تعداد دیکھیں، ایون گاڑیوں کی تعداد دیکھیں،
تو یہ جو ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے، لیکن عمومی طور پہ لوگوں کی آمدنیوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. سو یہ ٹھیک ہے، ایک شور ہے اور اس کو ہمیں کاؤنٹر جو ہے وہ انشاءاللہ کرنا ہے، اور ہم اب لا بھی رہے ہیں، ایک بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جس سے کہ یہ قیمتوں میں اور کمی آئے اور استحکام آئے. لیکن یہ میری نظر میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک بیان کا زیادہ ہے، عمل میں اتنا نہیں. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت مصر ہے بالکل ہر لحاظ سے تیار ہے کہ الیکشن 2023 الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے گی. بیرون ملک پاکستانیوں کو جو کہ شاید 80-85 لاکھ ووٹرز ہوں گے، ان کو ڈیجیٹل ووٹنگ کے ذریعے، الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے فراہم کرے گی سہولت کہ وہ اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں. گو کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن سخت مخالف ہے، لیکن حکومت مصر ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس بل کو پاس کرا لے گی. اس کی تفصیل میں جائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اپوزیشن کی بھرپور مخالفت اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے باوجود بظاہر لگتا ہے کہ حکومت نے ٹھان لی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پولنگ ہوگی. اس کے علاوہ انٹرنیٹ ووٹنگ استعمال ہوگی. اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں گے. کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے واک آؤٹ کے باوجود الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پارلیمنٹ سے مشترکہ اجلاس میں بھجوانے کی تحریک بھی منظور کی گئی ہے. حکومت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ بل پاس کروانے پر اب مصر ہے اور اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانے پر ڈٹ چکی ہے. وفاقی وزراء پارلیمانی طریقے سے قانون سازی کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے بہت پر اعتماد نظر آ رہے ہیں. ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 سے لے کے 21 تک کچھ نہیں ہوا اور یہ حکومت کچھ نہ کرے. یہ نہیں ہوگا. ہم قانون سازی کریں گے. دوسرا کام یہ نہیں ہوگا کہ ہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپنا کیا ہوا انتخابی وعدہ عمران خان پورا نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کسی قیمت کے اوپر. ہم کریں گے ہر قیمت کے اوپر. یہ جو بل ہے یہ اب جوائنٹ سیشن میں پیش ہوگا تو ایز اے بل اب لا کے طور پہ اپروو ہوگا. اس طرح تو نہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں کہ 2028 کے لیے چلے جائیں. 2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. جناب راجہ صاحب، تم نہیں آئین اور قانون کو روک سکتے. جب پارلیمان جو ہے اپنی آواز ایک قانون کے ذریعے جو ہے پاس کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مشینیں بھی آپ لوگ ہیں، کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کرو گے، اور اگر ہمیں ادارت عظمیٰ بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے. یہ حکومت مکمل طور پہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی بھی کریں گے. ہم 2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے. پورا پاکستان گواہ ہے کہ 90 کی دہائی سے لے کے اب تک عام انتخابات ہو، ضمنی الیکشن ہو، ہر الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ اور الیکشن کے بعد جعلی ٹھپوں کے الزامات لگتے ہیں. یہ اب ہمارا انتخابی کلچر بن چکا ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر 37 اعتراضات پیش کیے. پارلیمانی عمل یا مانیٹرنگ کرنے والے ادارے پل ڈاٹ اور انتخابی عمل کی شفافیت کا جائزہ لینے والے ادارے فافن نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جبکہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر شدید اعتراضات ہیں، جس کا اظہار کل قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنماؤں نے ایک بار پھر کیا. انتخابات سے تقریباً 2 سال یا 1.5 سال قبل جو ہے یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے، آج سے ہی پری پول ریگنگ جو ہے اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس چیز کو اس طرح بریزنلی بلیٹنٹلی جو ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی کہ جوائنٹ ہاؤس کو ریفر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جھگڑا جو ہے دھاندلی کا وہ شروع ہو چکا ہے. آج سے ریگنگ کا اس ہاؤس سے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. دنیا میں جہاں بھی ای وی ایم انٹروڈیوس ہوئی ہیں، بعض ملکوں نے یہ سسٹم رول بیک کر دیا. ہمیں صرف اعتراض نہیں ہے، سرکاری پارٹی کے ایم این ایز ہیں ان کو بھی اعتراض ہے. کس طرح سے جب آپ بلڈوز کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا اور آپ کے اس موشن کو ہم اپوز کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کنسنسس بنا کے اور پھر آپ اس کو ایسے فورم پہ لے جائیں جہاں وہ پاس ہوگا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ دوسرا قضیہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ سے متعلق ہے. یقیناً بیرون ملک مقیم تقریباً 1 کروڑ پاکستانی قومی اثاثہ ہیں. ان اوورسیز پاکستانیوں میں تقریباً 85 لاکھ افراد نائکوپ کے حامل اور ووٹ دینے کی عمر کے حامل ہیں. اطلاعات کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے کمپیوٹرز یا موبائل کے ذریعے مخصوص پورٹل یا ویب سائٹ پر جا کے اپنے شناختی کارڈ کے نمبر کے ذریعے سائن ان کریں گے اور اپنے ای میل پر آنے والے پن کوڈ کی تصدیق کے بعد آن لائن ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے آن لائن ووٹنگ کا وقت بھی پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہی ہوگا.
الیکشن ایکٹ 2017 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دیگر ٹیکنالوجی کی استعمال کی بات کی جائے گی، لیکن اس وقت پی ٹی آئی اور یہ دونوں اپوزیشن جماعتوں کے موقف ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اس حوالے سے شاید آخری فیصلہ سپریم کورٹ پہ ہو، کیونکہ اگر یہ قانون سازی ہو بھی جاتی ہے تو اپوزیشن یقیناً اس کو سپریم کورٹ لے کر جائے گی اور سپریم کورٹ سے رائے مانگے گی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف ممتاز صحافی قابر گھمن موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گھمن صاحب، اب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حکومت کا حتمی فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کچھ بھی کہا، جتنے بھی اعتراض کیے، اپوزیشن نے جتنے بھی اعتراض کیے، وہ پارلیمنٹ سے اس کو ایک جوائنٹ سیشن سے اس کا بل منظور کرائیں گے اور انسسٹ کریں گے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ای وی ایمز پہ ہو اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اپنا اپنا جو ڈیجیٹل طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے۔ ابھی حکومت اب اس بات پر کسی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی بالکل، بہت واضح ہے اور میری اس حوالے سے پرائم منسٹر لیول تک بات ہوئی ہے اور بہت کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے حکومتی جو سطح کے اوپر کہ انہوں نے اپنے اس فیصلے کو واپس لینا ہے۔ وہ ہر حال میں جو ای وی ایم کے آپشن کی طرف جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو بیرون ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں ان کو جو انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ کا سسٹم ہے وہ بھی آپشن دینے جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب معاملہ جہاں پہ میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر صورتحال دلچسپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی وہ یہ ہے کامران صاحب کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو سنیں اور دیکھیں، وہ تھوڑے سے لگ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری سائڈ پہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھمکی دے دی تھی جب یہ ایک فیصلہ ہوا تھا ایک جوائنٹ پارلیمانری کمیٹی بنے گی، تو وہاں سے بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ اگر شہباز شریف صاحب یا پی ایم ایل جائے گی اس کمیٹی میں تو وہ پی ڈی ایم سے اپنے آپ کو علیحدہ سمجھے، لہٰذا وہ جو نام مانگے گئے تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے اپوزیشن کے کہ آپ نام دیں ایک کمیٹی بنانی ہے، وہ تو سارے کا سارا معاملہ وہیں پہ رک گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ریزولوشن پاس ہو گئی ہے کہ یہ جو دو بل ہیں ان کو پارلیمان ایک جوائنٹ سیٹنگ میں لایا جائے گا اور وہاں سے پاس کروا لیا جائے گا۔ اب جس دن یہ بل آتے ہیں، جب حکومت آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا دوبارہ اپوزیشن کو اس حوالے سے اپروچ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اب جس دن یہ بل پیش ہوں گے اگر حقیقتاً اپوزیشن کلیکٹیولی کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو پھر 4 سے 5 ممبران کا فرق رہ جاتا ہے اگر جمع تفریق کریں ہم نیشنل اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران کو۔ کچھ جو ہے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ جی حکومتی لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہیں تو شاید وہ حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ نہ دیں، تو وہ بھی ایک بڑی ٹرکی سچویشن سامنے آ سکتی ہے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات 100% یقینی نہیں ہے اس وقت کہ اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں چلا جاتا ہے تو حکومت کے پاس مطلوبہ نمبرز ہوں گے اور وہ وہاں پر اکثریت کی بنا پر یہ بل کو منظور کرا پائے گی، اس میں بھی ابھی شک ہے۔ کو یاد ہو گیا جب بجٹ کے پاس ہونے کا معاملہ تھا تو تب آپ کو یاد پی ایم ایل این والے آئے نہیں تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا وہ بیان دیا تھا کہ ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے۔ تو اصل میں دیکھنا ہے کہ کیا کلیکٹیولی اپوزیشن ان بلز کو جو ہے اپوز کرے گی، نمبر 1۔ اگر وہ کلیکٹیولی اپوز کرنے کے موڈ میں آ جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی تحریک چلتی ہے تو پھر حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ عددی اکثریت کو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ایک سب سے پہلا تو یہ ایک چیلنج ہوگا، مگر یہ تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ اگر یہ اتنا ہی کروشل معاملہ ہے تو اس میں تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول تو امریکہ چلے گئے ہیں اس موقع پر۔ اگر یہ کوئی اتنا بڑا سنگین کوئی معاملہ سامنے آ رہا ہے اور پھر پوری اپوزیشن کے سارے نمبرز موجود ہوں، حکومت سے کچھ لوگ ڈیفیکٹ کر جائیں، یہ تو کافی ایک بڑا ایک طرح کا حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا اگر واقعی جوائنٹ سیشن میں ایسا ہو جاتا ہے تو۔ میں خان صاحب وہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کی جائے، لیکن اپوزیشن میں نے جس طرح عرض کیا کہ جو پی ڈی ایم ہے چونکہ پیپلز پارٹی ان سے علیحدہ ہو چکی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر ہمیں بات کرتی بھی نظر آتی ہے، تو یہ کیا کلیکٹیو اپوزیشن ہوگی جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نہیں ہوگی اور حکومت آرام سے بل پاس کر لے گی۔ اب یہ ہے کہ جب یہ بل پاس ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ایک پارلیمان کا جو فیصلہ ہے ان کے پارلیمان کی طرف سے جو ہے جو پروف شدہ بلز ہیں کیا ان کو لے کے سپریم کورٹ جا سکتی ہے؟
یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اوپر ہی سوالیہ نشان ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. یقیناً خلیج ہے, مسائل ہیں, مگر لگتا یہ ہے کہ خواہش بھی ہے کہ ایک روڈ میپ بنایا جائے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, تاکہ خطے کے حوالے سے امریکہ بھی اور پاکستان اور امریکہ مل کے بھی جہاں پر کنورجنس ہو سکتی ہے اس کے لیے کوئی راہ بنائیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ہر دور میں خطے کے حالات پر انحصار رہتا ہے. اس وقت پاک امریکہ تعلقات میں جاری ارتعاش اس سیاسی لہر کا نتیجہ ہے جس کا آغاز افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد ہوا ہے. بظاہر بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ریپبلکن سینیٹرز نے پاکستان مخالف لابی کا روپ ڈھال لیا ہے. پرسوں امریکی سینٹ میں پیش کیے گئے بل میں طالبان کی معاونت میں پاکستان کے کردار کے تعین اور پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا. دوسری جانب کانگریس میں امریکی ملٹری لیڈرشپ سے پاکستان پر پریشر بڑھانے سے متعلق سوالات کی بوچھاڑ کی گئی, لیکن در حقیقت یہ تمام پیش رفت امریکہ کی داخلی سیاست کی عکاس ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کل ہمیں انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ کی اپوزیشن پارٹی کا ایک بل ہے جو کہ کانگریس میں پیش ہوا ہے. کسی حکومتی پارٹی کے رکن نے ابھی تک اس پر تبصرہ تک نہیں کیا ہے. یہ جو بل ہے اس کی بنیادی جو مقصد ہے وہ افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, اوورسائٹ, اکاؤنٹیبلٹی اس کا مقصد ہے. ہاں اس میں حوالے ہیں اور پاکستان کا حوالہ بھی ہے, لیکن یہ ریپبلکن پارٹی کا بل ہے. ابھی تک تو اس پہ کسی حکومتی پارٹی کے سینیٹر نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. بل ابھی انٹروڈیوس ہوگا, ضروری نہیں اسی شکل میں پاس ہو, اس میں ترامیم بھی آ سکتی ہیں, اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوں گی, ڈیلیٹ ہوں گی. دیکھتے ہیں یہ شکل کیا اختیار کرتا ہے. اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دوراہے پر ہیں. مشترکہ تعاون کو نئی جہت دینے پر صلاح مشوروں میں تیزی آئی ہے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی, مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف, ISI کے سربراہ جنرل فیض پچھلے 1.5 ماہ کے دوران امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں, جبکہ امریکی CIA کے سربراہ ولیم برنز بھی پاکستان میں 2 بار آ چکے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر افغان صورتحال پر پچھلے 4 ماہ کے دوران بار بار تبادلہ خیال کر چکے ہیں. اسی دوران خبریں ہیں کہ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن اگلے ہفتے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گی. بہرحال جو بھی صورتحال ہے, اس پس منظر میں امریکہ اور پاکستان کے مابین تعلقات کی نئی جہتیں ابھی طے ہونی ہیں اور 2 طرفہ بہتری کی خواہش پر روڈ میپ بھی ابھی بنا نہیں ہے. بنے گا, لگتا ہے کہ اگلے چند روز میں, اگلے چند ہفتوں میں. اس سے دونوں ملکوں کے تحفظات کا, مفادات کے تحفظ کو کتنا تحفظ ملے گا یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن بہر اچھی بات یہ ہے کہ خواہش موجود ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خطے کے معاملات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یکسوئی ضرور ہو. اس پوری صورتحال پر مزید تبصرہ حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن جائیں گے, جہاں پر ممتاز سینئر باخبر صحافی فیض رحمان موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب. بتائیے گا یہ پوری پاک امریکہ تعلقات کی کیفیت آپ کے سامنے بھی ہے, کیا کہتا ہے آپ کا تجربہ, معلومات, اندازہ کہ یہ معاملات اب کس جانب بڑھ رہے ہیں, خاص طور پہ بائی لیٹرل تعلقات کے حوالے سے پاک امریکہ؟ دیکھیے بہت اچھا پرسپیکٹو پیش کیا خان صاحب آپ نے کہ ایک داخلی سیاست ہے یہاں پر, اور یہ اس کا ایک شاخسانہ دیکھا آپ نے اس بل کی صورت میں. لیکن اس میں دیکھیے ہمارے لیے خصوصاً پاکستان کے حوالے سے, اس ریجن کے حوالے سے, اس سے بٹر سویٹ مومنٹ. ایک بات یہ ہمارے ناظرین جان لیں کہ کانگریس میں لیس دین 10% بلز جو پاس ہوتے ہیں وہ صرف 10% سے بھی کم ہوتے ہیں. یعنی اگر سینکڑوں بلز ہر سال پیش کیے جاتے ہیں تو یہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس کا پاس ہونا اور اس کا ایک باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرنا, اس کی چانسز میرے نزدیک 0 ہیں. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک پبلک ریلیشنز کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب 22 سینیٹرز ایک پارٹی کے جب ایک متفقہ طور پہ قرارداد یا بل پیش کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. یہ جو افغانستان میں یہ جو کچھ ہوا ہے, جس طرح سے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال کے تحت امریکہ وہاں سے واپس آیا ہے, یہ ایک بہت بڑا بھونچال ہے امریکہ کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی. تو یہاں کہیں نہ کہیں وہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے. اس وقت پوری کوشش ریپبلکنز کی یہ ہے
کہ 2024 کے جو بلکہ اس سے پہلے اگلے سال جو انتخابات ہونے والے ہیں مڈ ٹرم، اس میں کانگریس کا کنٹرول وہ دوبارہ حاصل کر لیں، اور اس سے اچھا موقع ان کے لیے نہیں آ سکتا. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ خود یہاں کے ایک مشہور بڑے سابق اسپیکر رہے ہیں کانگریس کے، ٹپ اونیل، ان کا یہی کہنا تھا کہ آل پالیٹکس از لوکل، اور یہی پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. پاکستان میں اس بل کو اٹھا کر جو حکومت پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور وہ صرف ایک داخلی سیاست کے تحت. یہ بتائیے گا، یہ تو ہو گیا اس بل سے متعلق ماحول، یہ سارا. ہم آتے ہیں اب جو اس وقت کیفیت ہے، دراصل امریکی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ اور پاکستانی حکومت یا عمران خان حکومت کے درمیان یہ افغانستان کی صورتحال ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھوچال بپا ہو گیا ہے. جس طرح سے اچانک اشرف غنی حکومت کا میلٹ ڈاؤن ہوا، جس طرح سے افغان فوج بھاگ گئی، جس طرح سے جتنی تیزی سے طالبان کا قبضہ ہو گیا، اور یقیناً جس کی وجہ سے بہت بڑی امریکی سبکی بھی ہوئی ہے. بہرحال اس پہ قابو پانا ہے، لائف گوز آن، اور پھر آگے بھی بڑھنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پوری کیفیت میں، اس پورے پس منظر میں پاک امریکہ تعلقات کی سمت اب کیا ہے؟ کیونکہ بہرحال خواہش، تمنا اور ضرورت موجود ہے کہ باہمی تعلقات میں کہیں بہتری کی گنجائش پیدا کرنا ہے. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. پاکستان خان صاحب امریکہ کی مجبوری ہے اور مجبوری رہے گا، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود اس سے آگے بڑھ کر تعلقات کو کس طرح سے استوار کر سکتے ہیں. کیا ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ ہم امریکہ کی مجبوری ہیں اور واقعتاً ہیں اور رہیں گے، تو کیا اسی نقطے پر آ کر تعلقات منجمد ہو جائیں گے، یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ معاملات دیکھے جا سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیے ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. یہ کہنا کہ یہ صرف امریکہ کی ہمارے پاس انٹائی پاکستان لابی ہے لہذا وہ ہم کو نشانہ بنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک نیریٹو ہے، اور اس نیریٹو کے اگینسٹ یہاں کوئی 10 ڈفرنٹ نیریٹوز کھڑے کر دیے گئے ہیں ہمارے مخالفین نے. لیکن خود ہم لوگوں نے بھی ان مخالفین کی ہیلپ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. مثال کے طور پر طالبان کے بارے میں جو ریسنٹ موقف سامنے آئے ہیں عالمی طور پر، خصوصاً ہمارے وزیر خارجہ جب یہاں موجود تھے نیو یارک میں، جو بیانات ان کی طرف سے منسوخ کیے گئے ہیں کانگریس میں اور امریکی عوام میں، امریکی میڈیا میں، اس کو اسی طور پر اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، کہ یہ جو ہماری میڈیا ڈپلومیسی ہوئی ہے، یعنی کہ افغانستان کی صورتحال کے فوراً بعد جب وہاں پہ ڈباکل ہوا، افغان حکومت تحلیل ہو گئی، فوری طالبان پہ قبضہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہماری سرکاری سطح پہ، جس میں وزیر اعظم سے لے کر کابینہ کے وزراء تک، اس پوری کیفیت پہ جو ہمارے بیانات آئے ہیں، جو میڈیا ڈپلومیسی ہوئی ہے، ایک تاثر یہ ہے کہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ کیفیت کو. کیا یہ نتیجہ عکس کرنا درست ہے؟ بالکل، اور یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اسی تاثر کو ری انفورس کیا ہے یہاں پر، کہ دیکھیے اس میں جو اس بل میں ایک لفظ یوز کیا گیا ہے انیبلرز، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ طالبان کی اس فتح کو آگے بڑھایا ہے، ان کو اس قابل بنایا ہے، بلکہ بعد میں بھی ان کی مدد کرتے رہے ہیں. خود ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، اور میں ڈیو رسپیکٹ ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود ان کی جو اقوام متحدہ کی جو تقریر تھی اس میں واضح اشارہ انہوں نے یہی کیا کہ اس موجودہ حکومت کو، انہوں نے افغانستان کو یا افغانستانی عوام کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے کہا اس موجودہ حکومت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلسٹلی انہوں نے اس کو حکومت تسلیم کیا، اس فورم پر جا کر اس کا اظہار کیا، اور نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اس کو ہم کو مستحکم کرنا چاہیے. تو یہ وہ تاثر تھا. اس کے بعد پھر آپ کو دیکھیے کہ وہ جو سارک کا اجلاس تھا اس میں جو ہمارا موقف تھا، تو اس وقت پوری ایک فضا بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، واشنگٹن میں، وہ یہی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ طالبان کی مدد کی ہے ان کی فتح میں، بلکہ اس وقت بھی ان کو مستحکم کرنے کے لیے پوری کوششیں ان کی طرف سے جاری ہیں، اور انہوں نے اپنے پوری جو ذرائع اور وسائل ہیں اس کو ان پر لگا رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہماری پالیسی جو بھی ہو سکتی ہے، میں ظاہر ہے اس کا وہ اندرون خانہ میں نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ہائی پروفائل ایک کیمپین بنا کر چلنا پاکستان کے حق میں کم از کم واشنگٹن کے حوالے سے نہیں ہے. اور اس کا آپ نے یہ نتیجہ دیکھا کہ یہی بل جو پیش کیا گیا ہے اس میں یہ تمام واقعات، یہ تمام بیانات پیش کیے جائیں گے. اگر واقعی یہ چیز پہ کچھ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ معاملہ ایک بحث کی شکل میں آگے بڑھتا ہے، تو اس میں یہ بیانات، ہمارے وزیر خارجہ کے بیان، ہمارے وزیر اعظم کے بیانات، وزراء کے بیانات، ہماری میڈیا کی چیزیں، یہ سب سامنے رکھی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ ہاں پاکستان میں یہ ہوا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ
امریکہ اور پاکستان کی دوستی چاہے جس انداز سے بھی ہو، چاہے وہ رولر کوسٹر رائڈ کے طور پر آگے بڑھتی رہے گی. ہماری اپنی نالاقیوں اور نااہلیوں کے باوجود یہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات ہیں، نہ صرف اس ریجن میں بلکہ عالمی طور پر. بہت بہت شکریہ جناب فیض رحمان واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہاں کا جو پلس ہے، وہاں کی جو سوچ ہے، وہ ہمیں ریفلیکٹ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.